आया उससे वालेकुम अस्सलाम। हाँ हजरत साहब ठीक है सब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। बस करम है अल्लाह का। सब क्या हालात चल रहे हैं साहब? सर्दी हो रही है हमारे यहाँ? अच्छा, हमारे यहाँ तो कम, अभी दिन में ठीक है। अभी हमारे यहाँ तो रात में होती है सर्दी अच्छी। हमारे यहाँ दिन में पड़ रही है इस टाइम। हमारे यूपी में तो पड़ती है एक महीने लगातार। धूप नहीं निकल रही इस टाइम। वहाँ तो अभी नहीं निकल रही धूप। वहाँ धूप नहीं है अभी। और सब खैरियत है? अल्लाह करम, वहाँ धूप नहीं है अभी ना, हमारे यहाँ तो धूप आ जाती है। खैर धूप की वजह से गर्मी। आपका इलाका मध्य प्रदेश है? हाँ मध्य प्रदेश है साहब, भोपाल के पास। अच्छा। अल्लाह करम है साहब। वो कुछ पैगाम डलवा दें चैनल पे। हमें कहाँ पैगाम वगैरह याद है। अरे आजकल बताया जा रहा है कि गुलजार मियाँ से दुआ कराई। अजहरी मियाँ ने, शेर यार साहब ने ऐलान कर दिया तो वावेला मच रहा है जी। अजहरी मियाँ ने गुलजार मियाँ से तावीज लिया। अजहरी मियाँ ने तावीज लिया गुलजार मियाँ साहब से बच्चों के लिए। अच्छा, तावीज मंगवाया है, लिया जैसे भी। अब और उवैस मियाँ साहब ने भी तावीज मंगवाया। तो इस पर वावेला मच रहा है। अब जिंदगी में या जिंदगी में हयात में या बाद में मरने के बाद? हयात में जब आप हयात थे। तो ये खबर बड़ी लेट आई। तो बड़ी लेट आई है। ये क्या बात, ये नुक्ता पकड़ा आपने, बड़ी लेट आई है। ये आपने पॉइंट पकड़ा। 6 साल के बाद खबर निकल के आई अब है। अब ये तो शेर यार जाने के उन्होंने कहा, उन्हें प्रोग्राम की कितनी भूख सवार है कि हमें कितने प्रोग्राम चाहिए। अरे भाई कितने प्रोग्राम चाहिए तुम्हें? झूठ बोल के क्या ख्याल है? एक तरफ कौम की इस्लाह का जज्बा जाहिर कर रहा हो, दूसरी तरफ झूठ बोल रहा हो। फिर कहते हो हमने सुना था, ऐसा एक मुकर्रिर कह रहा था। सुनाई बात क्यों आगे बढ़ाई? ये खबर में तो आपके मुँह सुनने हमारे पास आई नहीं अभी। अरे बहुत चल रही है फेसबुक पे और उस पे यूट्यूब वगैरह पे कि शेर यार ने ऐसा क्यों बोला, क्या जरूरत, और वापस ले, और ये है वो। तो शेर यार ने जुमला तो वापस ले लिया। और गुलजार मियाँ ने अजहरी मियाँ से लिया था या अजहरी मियाँ गुलजार मियाँ से? अजहरी मियाँ गुलजार मियाँ से तावीज मंगवाए। अच्छा, बच्चों के लिए। और उवैस मियाँ साहब भी बिलग्राम वाले। हाँ। अब बताइए आप, ये सिर्फ इसलिए करा उन्होंने ऐलान ताकि गुलजार मियाँ के जो मुरीद चाहने वाले हैं मेरी प्रोग्राम बुक कर लें, तारीखें बुक कर लें, मेरा पेट जल्दी से भर दें, बैंक भर दें। मतलब यही तो है ना, बैंक भरने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। अल्लाह रहम फरमाए। मतलब वो आलिम नहीं रहे पहले थे, परहेजगार तरीकुल्लाह साहब जैसे, हाजी मुबीन साहब जैसे, जो सच्चे आलिम थे वो दुनिया से चले गए साहब। हाजी मुबीन साहब जैसे और तरीकुल्लाह साहब जैसे, तो ये तो दरसगाह के आदमी थे, स्टेज के आदमी न थे। लेकिन बामल तो थे, परहेजगार भी थे, समझे? बामल आलिम थे। अब स्टेज वाले देखिए कुछ बामल थे कि नहीं थे। स्टेज पे पहले भी तो उलमा रहे हैं। हाँ उस जमाने में भी बड़ा, वो जमाने तो बामलों में यही थे। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली, सदरुल फाजिल थे। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह थे बामल। सदरुल फाजिल थे, मुहद्दिस आज़म हिंद थे। ये सब स्टेज के लोग थे, हर मैदान के लोग थे ये। खतीब मशरिक थे, खतीबुल मशरिक। खतीबुल मशरिक तो अल्लामा मुश्ताक निज़ामी। हाँ यही थे उस जमाने में खतीब। जफर अदीबी साहब थे, हमने लोग नाम सुने, समझे? हजरत अल्लामा जफर अदीबी रहमतुल्लाह अलैह जी, बहुत काबिल आलिम थे। और ठीक होया। उनकी तारीफ ये सुनी है कि वो सिर्फ बैठे बैठे बोलते थे, वो हाथ वाथ नहीं मारते थे। अच्छा, जफर अदीबी साहब, हाँ, इतनी तारीफ थी जी। बहुत संजीदा तकरीर होती थी उनकी। संजीदा, केवल जबान बहुत साफ सुथरी थी उनकी और इल्मी जबान बोलते थे। हाँ उर्दू अदब उनकी जबान पे नाच करता है, ये लोग बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना। नहीं ये तो सही बात है। ये इनके उस्ताद थे, मदनी मियाँ साहब के उस्ताद थे वो। हाँ, हजरत मदनी मियाँ साहब के उस्ताद थे। तो वो बड़े अजीब खतीब बताए। अरे नहीं, वो तो नाफ था, उलमा को नाफ जिन पर हो। अल्लामा जफर अदीबी रहमतुल्लाह थे, लेकिन वो हुसाम अलहरमैन पे तस्दीक नहीं करने की वजह से उनको अशरफिया से निकाल दिया था। अच्छा, मुबारकपुर अशरफिया था कि उन्होंने तस्दीक करने नहीं की होगी। ये कह रहे थे वो कि हरफन तस्दीक करो, तो उन्होंने हरफन तो मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ। तस्दीक करा, तरदीद करेंगे? तस्दीक। तो उन्होंने ये कहा, हरफन क्या जुमला निकला ना उनके मुंह से कि हरफन तस्दीक करो, तो मना कर दिया कि हरफन तो सिर्फ कुरान को माना जाएगा। मैं इसको फतवा हुसाम अलहरमैन को हरफन नहीं मानूंगा, क्योंकि कुरान में है ना, अलिफ लाम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की जगह नहीं।
تو اب قرآن ہے کو ماننا ہے حرفن حرفن، اور ہر سے آخر قرآن اور حدیث اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، باقی کسی کی بات کو حرف سے آخر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا وہ مرزا محمد علی پاکستانی، وہ تو خبیث وقت ہے صاحب. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی دلیلیں ہیں، اچھا قرآن اور حدیث. وہ تو صحیح ہے، وہ تو ہونا بھی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اور یہ مطلب نہیں ہو کہ قرآن حدیث کے علاوہ ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. کسی اور کو ہم نہیں مانیں گے. نہیں وہ غلط ہے. نہیں، اگر بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں ہاں کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے، ہاں تو قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ نہیں، قرآن حدیث کے مطابق جس کا بھی عمل ہوگا اس کو مانیں گے. نہیں سنیے نا، اس کے کہنے کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں سمجھے؟ ہاں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے، ہاں کسی کو نہیں مانیں گے، ہاں تو ہم قرآن کو قرآن کیسے مانیں؟ ہاں یہ بات بہت کوئی اچھی 1400 سال ہو گئے ہمیں. ہاں اس کو انجینئر کو کیسے پتہ چلا؟ انجینئر کو کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے؟ سرکار نے تو صحابہ سے فرمایا تھا یہ قرآن ہے. ہاں ہاں بالکل ہمارے درمیان تو سرکار تشریف لائے نہیں. بالکل بالکل بالکل. اور رہا حدیث تو لکھی گئی ہے 200 سال کے بعد. ہاں ہاں 200 سال تابعین کے دور کے بعد. 200 سال کے بعد جب لکھی گئی حدیث، اس کی کتاب سامنے آئی لکھت روپ میں. ہاں اب جو درمیان کے واسطے ہے جہاں سے حدیث لی گئی، ان لوگوں کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ لانا پڑے گا. علامہ ابن حجر مکی، علامہ جلالدین سیوطی. نہیں مانو گے تو نہ حدیث کا وجود ہے، نہ پھر تمہارے سامنے قرآن کا وجود ہے. ہاں تم کیسے یہ انجینئر بن گئے؟ انجینئر کیسے بنے ہیں؟ اور اس کا باپ خود بریلوی تھا. خود میرا باپ 30 سال تک بریلوی رہا، 30 سال تک. نہیں، ایک عجیب بات ہوئی. ہاں اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں بولے 43 سال کی. اچھا بولے آپ کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ ہاں بولے 42.5 سال. اچھا پیدا ہونے سے میں نے یہ موبائل میں سنا یہ. اچھا اچھا. ارے کوئی نہیں، چٹکلے بھی بنا دیے ہوں گے، بہت سے بنا دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا منہ سے نکل جاتا ہے غلط، ایسا ہو جاتا ہے. چٹکلے بنا دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں. جی مگر آج کے دور میں صاحب بڑا انتشار ہے اپنے اہل سنت جماعت میں. ہاں، انتشار تو سب میں ہے. جماعت والوں تبلیغ والوں میں بھی ہے. بنگلہ دیش میں جھگڑا ہوا بہت تگڑا، بہت لوگ مر گئے صاحب، بہت لوگ مر گئے. ایک شیعہ عالم دین بول رہے تھے، ہیں؟ ایک شیعہ عالم معلوم ہے، وہ بول رہے تھے مائک پر، میں موبائل میں سنا میں نے. ہاں بولے دیوبندی جو جماعت ہے ہاں اس میں بھی انتشار ہے، کافی انتشار ہے اردوی لیکن وہ مسائل میں، مگر پھر اس کے باوجود بھی وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کئی ان میں آپس میں اتنا ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور بس دوسری بریلوی جماعت ہے، ان میں بڑے ٹکراؤ ہیں، ہاں جلسے میں جھگڑے ہو ان جاتے میں ہیں. جو اختلافات ہیں تو یہ پھر ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے. ارے صاحب دیکھ لو نا آپ. اور پلوی کے شیعہ حضرات ہیں، ہاں ان میں بھی اختلاف ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ شیعہ بھی، ایک جگہ نہیں بیٹھتے کبھی. شیعہ. اور بولے تو یہ جو ہے اہل حدیث، ہاں بولے سب سے کم تعداد میں یہ اہل حدیث ہیں، ہاں. مگر ان کے گروہ دیکھو تو سب سے زیادہ ہے اہل حدیث کے اہل حدیث کے. کتنے گروہ ہیں صاحب؟ ہاں؟ کتنے گروہ ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ گروہ ان میں ہے، ان کی ٹولیاں سب سے زیادہ ہیں، اور تعداد میں سب سے کم ہے یہ. نہیں 5 ہیں گروہ. ایک تو جماعت الدعوت اہل حدیث ہے، ایک سلفی اہل حدیث ہے، ایک غربا اہل حدیث ہے، ایک اثری اہل حدیث ہے، ایک اور ہے. بس 5 ہیں ابھی تک سنا تھا. ہاں، وہ اتنا بتا کے رک گئے، آگے نہیں بولے. بولے سب سے زیادہ ٹکڑیاں ان اصل میں بات لانا چاہے ہیں. ہیں. ایک عمانی اہل حدیث ہے، عمان سے ہاں، تو وہ چلتا ہے. سب کا تبصرہ دیا انہوں نے، سب کے بارے میں. ہاں تو ان میں بھی ٹکراؤ تو ہے صاحب. کیا خیال ہے؟ وہ تو قیامت سے پہلے دیکھو کتنے ہاں، گروہ بنیں گے. ابھی بٹنے سے رک نہیں رہے، مسلمان بٹے جا رہے ہیں. ارے دیکھو صاحب کچھ دن بعد یہ رضوی اشرفی جھگڑا تو تھا پہلے، اب ختم ہو گیا، لیکن کچھ دن بعد پھر ابھر جائے گا، دیکھ لینا آپ. اور اس طرح سے مداری، وارسی، اشری، اظہری. نیپال میں چلتا ہے جیشی، زاہدی. نیپال میں 2 ٹکڑے ہیں، جیشی اور زاہدی. وہ مفتی جیش محمد صاحب نے زاہدی ملت کو کافر قرار دیا تھا، تو اس سے جیشی اور زاہدی جھگڑا ہو گیا نیپال میں، مفتی جیش محمد صاحب نے.
اور انڈیا میں تو ہے دعوت اسلامی ہے، سنت الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا. ایک جڑا دب گیا دیکھ ہے، ہیں ایک فساد تو دب گیا دیکھ ہے، کون سا والا؟ وہ محرم پہ ڈھول والا. ہاں وہ تو کم ہو گیا، اتنا نہیں وہ ہوا. پیلی بھی سے بجانے پہ زور دیا جا رہا تھا، ہاں پیلی بھیتی ڈر گئے. اور بریلی سے بجانے پہ روکا جا رہا تھا، تو وہ خاموشی ہو گئی تھی. اب تو نہیں بریلوی زیادہ ہے صاحب، بریلویوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے پیلی بھیت والے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. وہ بھی پیلی بھیت والے اب ڈھیلے پڑ گئے بےچارے، پلپلے ہو گئے پلپلے. پیلی جی بات تو بولتے رہے، اب وہ کہہ رہے تھے ہم تو فتح رضیہ ثابت کریں گے، وہ تو یہ دعوے کر رہے تھے. ارے نہیں پلپلے ہیں وہ، اب تھوڑے پلپلے ہیں تو خاموش تو ہو صلح جائیں گے. کلی ہیں. وہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے ڈر کے مارے. بخاری ہاں؟ شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے. جی جی. پیلی بھیت والے نہیں کہتے، پلپلے سنی ہے. صلح کلی علیہ وہی آگے. السلام کے تو ابتدا میں ہم نے دیکھا تھا علماء کو مطلب یہ کہتے ہوئے اکثر دیکھا کہ بھائی جو علیہ السلام ہے یہ انبیاء کے لیے خاص کر لیا گیا، ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے خاص کر لیا گیا، رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے لیے خاص کر لیا گیا. ہاں تو اگر ہم نے یہ خاص کر لیا ہے ہاں اور یہ سبق ہم امت کو دیں کہ اس کو اس کو بولیے بولو، اس کو اس کے لیے بولو، ہاں تو اس میں ایک فائدہ تو ہو ہی جائے گا. ہاں جس کے لیے ہم نے علیہ السلام لگا دیا تو لوگ سمجھ لیں گے یہ نبی کا نام ہاں ہاں بالکل. ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ سمجھ لیں گے یہ صحابہ کا نام ہے، ہاں بے شک اور رحمۃ اللہ علیہ لگایا تو سمجھ لیں گے یہ ولی کا نام ہے. بے شک بے شک. یہ فائدہ تو ہو جائے گا. ہاں ہاں جواد اور عدم جواد اور افضل اور فضل وہ الگ بحث رہی ہے. وہ تو بحث ہے صاحب. اگر یہ تین چیزیں ہیں ایسی کر لی جائیں تو یہ فائدہ تو ہوگا کم سے کم. ایک آپ بھول گئے. جی کیا؟ جیسے آپ کے والد صاحب زندہ ہیں کہ ابھی نہیں؟ نہیں مثال فرما دیں. تو والد صاحب کو کیا کہتے ہیں لوگ باغ عام طور سے بولی میں؟ مرحوم کہہ دیتے ہیں لوگ. ہاں یہ ایک اصطلاح مرحوم کی تھی کہ عام مسلمان کو مرحوم کہو تاکہ لوگ ان کو ولی نہ سمجھیں. جی 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 ہے کہ نہیں؟ آج بھی سلسلہ دیوبند بریلی دونوں میں ہیں. جی جی جی. تو یہ اسی لیے تھا کہ مرحوم کہو عام مسلمان کو، تب کہ آپ کے والد کو اگر میں رحمت اللہ علیہ کہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے. کچھ نہیں، لیکن نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ لوگ باغوں میں ایک مزاج ہے کہ رحمت اللہ علیہ سے لوگوں کا مزاج ولیوں کی طرف جاتا ہے. اگر اس سمجھنے کے لیے تقسیم کی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا منع نہیں ہے، لیکن اگر کہیں گے تو لوگ باغوں میں پھر انتشار بڑھے گا، لوگ پھر سمجھ نہیں پائیں گے صحابی کون ہے غیر صحابی کون ہے. ایک چیز آئی سامنے، ہے نا؟ ایک چیز آئی سامنے. ہاں ہم نے یہ تقسیم تو کر لی، ہاں سمجھے، ہاں. مگر ہم جس بزرگ سے لگ گئے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے. عام طور سے کہنے لگے. اب تو لوگ باغ آج کل کے مولوی ملا سب خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو کوئی رحمت اللہ علیہ کہیں نہ رہا. اور اب تو جو رحمت اللہ علیہ کہتے اس کو بھی وہابی بنا دیں ہاں کہ یہ بھی وہابی ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ رہا، زیادہ تر رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے کمپلسری. ہاں سرٹیفکیٹ اور اعلیٰ حضرت بھی انہیں کو کہا جائے گا اور کسی کو نہیں. پہلے اشرفی میاں کو کہا جاتا تھا جی اور بدائی والوں کو، لیکن اب وہ ان لوگوں نے بریلی والے کسی کو نہیں کہتے بریلی والوں کے علاوہ. اور حضور جس کو چاہتے کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا حضور، وہ تو جس کو چاہ رہے کہہ رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کسی کو نہیں کہنے دیں گے کہ یہ صرف انہیں کا لقب ہے بریلی والوں کا. یعنی اس لقب کی اتنی فکر ہے. اور اللہ کے رسول کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا حضور کا لفظ، وہ جس کو چاہ رہا بول رہا، بچے کو بول رہا، ایسے لوگوں کو بول رہا جن کا کوئی کردار بھی نہیں ہے. اور اگر کردار ہو جب بھی بولنے کا، ایسے جائز تھوڑی ہے کہ جو لفظ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے لفظ حضور. آپ بھی جانتے ہیں کہ تمام بڑی بڑی کتابوں میں اللہ کے رسول کے لیے لفظ حضور لکھا ہے. ہماری کتاب میں زیادہ تر حضور ہے اور ان کی کتاب میں حضرت. ہاں ہاں بالکل، وہ بھی لکھتے ہیں حضور، وہ بھی لکھتے ہیں وہ بھی ہے، مگر حضرت بہت ہے ان کے یہاں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو حضور کا لفظ کتنا عام کر دیا. گلزار میاں جنہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، ان کو بھی حضور کہہ رہا ہو تم. ارے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، اعلیٰ حضرت پہ ناز ہے، اظہری میاں پہ ناز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت علی کے اوپر ناز نہیں کر رہا، ان کے جبے پر ناز نہیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا میرے تو ان پر ناز ہے، اظہری میاں پر اور محدث کبھی پر، تو پھر کیسے پیر ہیں وہ؟ اور ان سے کوئی شرعیار تعریف کریں کہ صاحب ان سے اظہری میاں تعویذ بنواتے تھے، اویس میاں صاحب تعویذ بنواتے تھے، بعد میں کہہ رہا ہو کہ
ہم نے تو سنی سنائی بات آگے بڑھا دی. کیوں بڑھائی تم نے غلط بات کو سنی سنائی کو آگے کیوں بڑھایا؟ یہ لوگ صاحب بچنے کے لیے 50 ترکیبیں دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم ایسے بچ جائیں گے اب کے جھوٹ بول کے. مطلب جھوٹ بولنا ہے جب اسٹیج پہ تقریر میں یہ لوگ، تو صاحب قوم پہ کیا اثر ہوگا؟ اسی لیے قوم نمازی نہیں بن رہی. ان کی تقریریں سن کے کہاں نمازی بن رہے ہیں لوگ؟ ان کی تقریریں سن کے تو اور لوگ جو نمازی ہیں وہ بھی بے نمازی ہو جائیں. جیسے اگر آپ کی مسجد میں 100 آدمی آتے ہیں، اگر آپ نے جلسہ کرا لیا اس رات کو، تو آپ کی مسجد میں جو فجر میں 100 آدمی آتے ہیں تو 50 ہو جائیں گے. یعنی وہ تقریر سننے کے بعد سو جائیں گے تو ان کی نماز بھی قضا ہو گئی، وہ بھی بے نمازی ہو گئے. ایک طرح اس دن کی نماز چھوٹ گئی، یعنی وہ بے نمازی تو نہیں ہے، یعنی ان کی نماز قضا ہو گئی ان کی تقریر سننے کے بعد. کیا خیال ہے صاحب؟ جب بے ٹائم ہوگا، سارے کام بے ٹائم ہوں گے تو ایسا ہوتا ہی ہے. ٹائم میں نے گجرات میں دیکھا ایک بار تقریر تھی، بڑے تاخیر سے سوئیں گے بھائی. ویسا حکم یہ ہے کہ شام کو جلدی سو جاؤ، صبح کو جلدی اٹھو. ہم پوری اب تو کچھ کم ہو گیا نا. پوری رات کے جلسے ہمارے یہاں ہوتے تھے کہ فجر کی اذان ہو جاتی جب ختم ہوتے تھے. نہیں، جلسہ تو صرف 12 بجے تک ہو، 11:30 تک، بس 12 یا 11:30. ایک ہی مقرر آیا، 1.5 مقرر آیا یا 2.5 مقرر ہو. ٹائم بتا دو کہ 11 بجے تک سلام ہوگا یا 12 بجے تک. ہمارے بچپن میں یہاں رتن پور کلا میں کانفرنس ہوتی تھی صاحب، 3 دن کی ہوتی تھی. وہ 3 دن کی پوری رات رہتی تھی ہے نا. ہمارے علاقے میں ایک ہی کانفرنس ہوتی تھی پورے سال میں، اور جگہ نہ تھی کہیں. رتن پور میں. رتن پور میں ہوتی تھی. ہاں تو وہ صحیح ہے کہ یا تو فجر تک لوگ جاگیں، جی وہ فجر تک جاگ کر لوگ فجر کی نماز پڑھیں. پکا کیا جا کے فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے سب لوگ. کیا خیال ہے صاحب؟ کچھ چیزیں ہیں ہمارے یہاں ایسی. ہمارے یہاں تو آراس بھی ہوتے ہیں، تو ان میں مطلب یہ کہ جب اذان جیسے وقتاً فوقت اس میں لیٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی اعلان نہیں ہوتا نماز کا. ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو نماز کے وقت متعین ہوتے ہیں، اعلان ہو جاتا اچھا، ہے نماز اعراس کا میں وقت. بھی جو ہے یہ عورتوں کی حاضری بہت زیادہ ہو رہی ہے، بکثرت ہو رہی ہے. اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. کچھ جگہ پہ کنٹرول ہوگا، عام طور سے کنٹرول نہیں ہوگی ہے صاحب، پورے. یہ تو ہوگی، یہ نہیں رکے گی. عورتیں نہیں رکیں گی، ہے نا. کیوں نہیں رکیں گی؟ ہاں، عورتوں کو، مزارات کو زیادہ آبادی عورتوں سے ہی ہے. ارے کیا بات کہہ دی آپ نے، کیا بات کہہ دی. اب تو فاضل بریلوی کے پیچھے سے بھی راستہ بنا دیا مزار کے عورتوں کے آنے کا. ہاں، ان کے لیے بھی اب بدل دیا. ابھی وہ پردہ ٹانگ دیا. وہ پردے کا بعد ہیلا ہی تو ہے، رک تھوڑے نہیں ہے. اب کچھ دن بعد وہ ہو جائے گا، قیلا ہو جائے گا. اس کے بعد اور تساؤلی ہو جائے گی، وہ جانے لگیں گی. تساؤلی ہو جائے گی، تحصیل ہو جائے گی کہ اور آسانی کر دیں گے. تو دھیرے دھیرے ہی ہوتا ہے سب کام. اور کیا کیا آپ بریلی ہو یا کہیں اور ہو، سارے لوگ مطلب یہ کہ سب جگہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مطلب کے مریدین کرتے ہیں. عورتوں کے سروں پہ ہاتھ بھی کون کون رکھتا، کون نہیں رکھتا، سب کو تو میں نہیں جانتا. نہیں رکھتے ہیں بہت سارے. اب تو عام بات ہو گئی. میں نے سرکار کلا کو دیکھا، اپنے پیر و مرشد کو. میرے یہاں تشریف لائے تھے، میں لے کے آیا تھا، تو ایک عورت بڑی دور سے نکل کے جا رہے تو بڑی دور سے بھاگ کے آئی. اچھا. اب میں بھی دور تھا، میں بھاگا بن گیا اس کے پاس تک، وہ مجھ سے پہلے پہنچ گئی. اس کے باوجود بھی مگر سرکار کلا صاحب کمال تھا. تولیہ حضرت کے پاس رہتی تھی، وہ ایک قدم فاصلے پر تھی، اتنے اس کے ہاتھ میں تولیہ پہنچا دی حضرت نے. اچھا، ہاں، مسافر نے کیا. ہاتھ میں اس سے نہیں جوا، اور تولیہ اس نے چومی اور وہ ہٹ گئی. اتنے میں پہنچ گیا. اور آج کل تو نہ جانے کیا کیا کر لیں پیر لوگ صاحب. پیر لوگ گود میں ہی نہ بٹھا لیں، کہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. چادر ہی ہے. چادر چاہے وہ مزار اعلیٰ حضرت ہو یا مزار مخدوم پاک ہو یا غریب نواز کا ہو. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ مزارات پر چادر، ایک چادر چڑھاؤ اس کے امتیاز کے لیے. وہ بھی جب تک پھٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے. قبرستان میں جو دوسری قبریں ہیں، قبرستان میں جو دوسری قبریں ہیں ان سے اس کا امتیاز ہو جائے. بس اب امتیاز کے لیے ہماری چادر بھی ایک پڑی ہے، دوسرے ہم نے گنبد بھی بنا رکھا ہے، اور کیا چاہیے، پورا مکان بنا رکھا ہے، ساری امتیاز ہے. اس کے باوجود اب ہمارے پاس چادروں کی بھوڑ لگی ہے. ارے صاحب بس اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ ہے کیا، ہم نے تو کہہ دیا ایک چادر چڑھاؤ. اب بریلی میں بھی جو پابندی لگی ہے، 100 سال کے بعد پابندی لگائی ہے. 100 سال کے بعد چادریں نہیں لائیں گے. کوئی اڑیسہ سے آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا، وہ لوگوں نے منت باندھنا شروع کر دی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تو سب جگہ لوگ جو چادر لے کے ایک ایک تو لے کے آ رہے ہیں، وہ بھول لگ جائے. اللہ محمد رسول اللہ. بتائیے صاحب کیا ہوگا ان کا حشر صاحب. اچھا، ایک فیشن اور چلا ہے. کیا؟
کہ جو بھی پیر اس زمانے میں مر رہا ہے، بڑا عالم مر رہا ہے، اس کا مزار بنے گا اور عرس ہوگا اس کا، صاحب فلاں جی پیر صاحب کا عرس، فلاں شارح جی بخاری ہاں کا جی عرس۔ جی ارے ہاں جی کہاں لکھا ہے کہ ان کے عرس کرو آپ ہر جگہ ہیں؟ جی ارے جو ولی تھے بڑے بڑے جنہوں نے دین کا کام کیا، جیسے خواجہ مجید چشتی اجمیری، حضرت شیخ علاؤالدین صابر کلیری، جو مشہور ولی تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ کام کیا، ان کا تو ٹھیک ہے صاحب، لیکن اب یہ جس کا چاہ رہا عرس کرنا صاحب، جس کا چاہ رہا اسی لیے مولانا تطہیر احمد صاحب نے لکھا ہوا کئی کتاب میں کہ مفتی اعظم ہند کہتے تھے کیا میں مروں گا تو کیا میرا بھی عرس ہوگا؟ وہ مفتی عامی ناراض تھے اس بات پہ کہ یہ ہر جس کا چاہ رہا عرس، کیا کہیں لکھا ہے کہ جس کا چاہ عرس ہو؟ تو مفتی اعظم کی طرف منسوخ کر کے انہوں نے بات لکھی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں گا ماروں گا تو میرا بھی عرس ہوگا کیا؟ مطلب جو خاص لوگ تھے ان کا عرس صحیح، اب تم ارے نے تو جس کا چاہے عرس بنا دیا کہ انوار البیان اندور میں مریں گے تو ان کا بھی عرس ہوگا۔ الیاس اتار قادری نے ایک اور بات کہہ دی۔ ارے کیا کہہ دی تھا؟ واہ 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 ارے واہ، صاحب ایک دن میں نے تو موبائل پہ ہی سنا ہے، کیا فرمایا؟ ارے اللہ حافظ ارے اللہ حافظ۔ وہ کہہ رہے تھے صاحب میں جب مر جاؤں گا ہاں تو میرے باپ دیکھو کتنی کتابیں لکھی جائیں گی، کتنی جھوٹی میری کرامتیں لکھی جائیں گی، اچھا، کہ کرامتوں کی لائن لگ جائے گی میری جھوٹی کرامتوں کی۔ تو تیری تو ویسی بن گئی، زندہ میں ہی بنی ہے، لاکھوں 2 لاکھ تو تیری ویسی جھوٹی بنی ہے، کم بیش کرامتیں بن کیا جائیں گی، بن چکی، بن کیا جائیں گی، بن چکی۔ یہ تو مکاری کر رہا ہے، وہ اپنی بزرگی دکھا رہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا بزرگ سمجھے۔ ارے جس نے اپنے بال کو بال مبارک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی ہو، جس نے میلاد نامہ پڑھوا کر اللہ کے رسول سے برابری کی ہو، جس نے مرحبا الیاس کے نعرے لگوا کر اللہ کے رسول سے برابری کی ہے، تو وہ کیا نہیں کر سکتا وہ آدمی؟ ارے ایسا کام تو غلام قادیانی نے نہیں کیا جو اس نے کرا تھا۔ قادیانی کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا ہو یا اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا۔ اس نے بس ذلی نبی کہا، مسیح موعود کہا، لیکن ایسے کبھی کام نہیں کیا جیسے الیاس قادری نے کرے تھا۔ الیاس قادری نے تو اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہا کہ وہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں۔ اب اس سے پوچھے کہ یہ بتا کم بخت کہ تو کہہ رہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، تو صحابہ کرام کو مجدد ہونے کی ضرورت کیا آ رہی ہے؟ اور بھی صاحب اس نے تو بہت ساری باتیں کی، اس نے یہ بھی لکھا فیضان سنت صفحہ 31 میں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ صفحہ 27 میں لکھا جو بھی اس کے اجتماع میں گیا ہے، لانڈی میں ہوا، ایک آدمی اٹھ کر کے آ گیا تو جب وہ سویا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان، جتنے بھی اس کے وہ اس اجتماع میں تھے لانڈی والے میں، سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو بھی رہتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ یعنی جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں، جس کو الیاس کا دیدار ہوا اس کی بخشش۔ کتنی بڑی توہین کی! صفحہ 27 فیضان سنت، ایک ایڈیشن میں 44 میں۔ اب یہ کتاب کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ کیسے وضاحت کی کہ بھائی اس کتاب کو جس نے یہ پڑھا ہو میں ان سے توبہ کر چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اس پر تو کلمہ ضروری ہے صاحب، تجدید ایمان نکاح ضروری ہے، لیکن نہ کلمہ پڑھتا نہ نکاح کرتا وہ۔ اور اس کو ایک شخص کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اس کا دعوتیہ وہ ویڈیو میں ہے۔ اس سے ایک ہی اندازہ ہوا حضرت، آج کے دور میں ہاں جو دینی امور کے لیے کسی بہانے بھی نکلا ہے ہاں، وہ دین کی تبلیغ کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے نکلا۔ ارے کیا بات کہہ دی! کیا وہ کام تو اچھا کرتا ہے شروع میں، لیکن بعد میں ماحول بنا لیتا ہے۔ وہ آپ نے بہت اونچے درجے کی بات کی، وہ اپنی شہرت اور ناموری شہرت کما کر اس کو باقی رکھنا دینی امور کے مطابق یہ آسان کام نہیں ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اچھا ایک بات میں نے اور اور وہ جانی، پتہ نہیں وہ کہاں جا کے گرفت کر لے، اچھا کہاں پکڑ لے۔ ایک بات میں نے اور نچوڑ نکالا کہ شروع میں جو بھی تنظیم ہوتی ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے تاکہ پبلک کا دل جیت لو۔ نہیں، اب وہ تبلیغی جماعت والے جو الیاس صاحب ہیں، مولانا الیاس کاندھلوی صاحب، ہاں ان کی جو وہ کتاب ہے ان کے تعلق سے لکھی گئی ہے، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، ہاں ہاں ہاں، تو اس میں بڑی صاف ایک بات لکھی ہے۔ ایک نئی جماعت پیدا کرنی ہے، نئی قوم۔ جی ہاں، نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ہے، یہ تحریک سلاد ہے، یہ تحریک باخدا یہ تحریک سلاد نہیں۔ اب وہ نئی مجھے اس قوم سے سے ایک ہو نئی قوم سکتا ہے پیدا کرنی یہ مراد ہو، کوئی ایسے افراد کام کرنے والے جو بھی ہو، وہ تو دل میں حضور فرماتے ہیں اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ نہیں سنیے نا، اس نے جو پہلا جملہ کہا باخدا یہ تحریک سلاد نہیں، مطلب یہ ہوا کہ خالی نماز کے پابند نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اور دین کے ساری جو بنیاد ہے، حضور نے فرمایا بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے اس پہ ان کو یہ کہنا تھا نا کہ خالی تحریک سلاد نہیں،
ہاں وہ اب دیکھو صاحب اپن کسی انہوں نے کہا کہ باخدا یہ تحریک اصلاح نہیں، مجھے اس سے نئی قوم پیدا کرنی ہے، اور نئی قوم اصلاح کرنے کا نام نئی قوم نہیں ہے جی، نہیں بہت سی کتابوں وہ میں تو پرانی قوم ہے، وہ تو 14 سال بہت سی پرانی قوم کتابوں ہے۔ میں شارٹ میں ایسی باتیں مل جاتی ہیں۔ اصلاح کی راہ جب سے جانا تو پرانی قوم ہے، نئی قوم کیوں پیدا کرو؟ مسلمان بناؤ نا تو اچھے والے، وہ تو پرانے لوگ ہیں، شارٹ میں وہ کئی 14 بات، سال پرانے لوگ جیسے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا میں کافر ہندی ہوں پر میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل پہ صلاۃ و درود، تو کافر کے اس معنی میں کہا ہے کہ میں اسلام سے خارج ہوں۔ کیا کہا علامہ کیا؟ اقبال نے کہا ہے میں کافر ہندی ہوں پر میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل پہ صلاۃ و درود، تو وہ کافر انہوں نے اپنے آپ کو گمنامی کے معاملے میں کہا ہوا۔ کافر کے معنی گمنام کے بھی تو ہیں، گمنام اندھیرے میں رہنے والا۔ تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شارٹ میں آدمی کی بات کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ جیسے بڑے پیر صاحب نے فرمایا تم میرے مریدوں روزانہ اللہ سے ملاقات کیا کرو، روزانہ نہ مل پاؤ تو ہفتے میں ملا کرو، ہفتے میں نہ مل پاؤ تو مہینے میں اللہ سے ملا کرو، مہینے میں نہ مل پاؤ تو اللہ سے سال میں ملاقات کیا کرو، سال میں بھی نہ مل پاؤ تو میرے مریدوں زندگی میں ایک بار ضرور اللہ سے ملاقات کیا کرو۔ تو اب اس کی تشریح بعض والوں نے تو کی کہ حضرت کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کو روزانہ ایسا پاک و صاف رکھو کہ تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو۔ کہ حدیث میں قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور قرآن میں صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ حدیث میں بھی ہے کہ بدن میں ایک ٹکڑا جس کا نام دل ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے اس میں اگر فساد ہے تو پورا جسم میں فساد ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تو حضرت نے فرمایا سال میں نہیں ملو تو زندگی میں تو اللہ سے ایک بار ملاقات کرو۔ تو بعد میں تشریح کی گئی کہ حضرت کے فرمانے کا مطلب ہے کہ روزانہ اپنے دل کو ایسا پاک و صاف رکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال تمہارے دل میں نہ ہو، کسی کی رنجش کا، کسی کی حسد کا، کسی کی برائی کا۔ تو فرمایا کہ کم سے کم زندگی میں تو ایک بار دل اپنا ایسا بنا لے کہ تیرے دل میں اللہ کا خیال ہو، اللہ کا جلوہ۔ تو اب یہ دیکھو صاحب فرمانے کو سے پاک مطلب ٹھیک ہے، اس کی تشریح کر دی جی، ہاں، مگر یہ باخدا تحریک اصلاح کی تشریح آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھو وہ اپن بعد میں بات کریں گے، اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالی، اور باقی سب ٹھیک ہے۔ اب